अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यार सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी, बेल आइकन को प्रेस करें और लिंक आगे शेयर करें। थैंक यू। तो नावल स्टार्ट करते हैं। अरे बच्चे ऐसे नहीं रोते, मैंने अरमान को कॉल की है, वो बस आता ही होगा। उन्होंने उसके आंसू साफ करते बोला था। वो कुछ टाइम उसके साथ ही बैठी रही थी जब अरमान परेशान सा कमरे में आया था। रानी क्या है मेरी जान? वो कमरे में आता परेशानी से बोला था। उसकी फ़िक्र देख सानिया भी मुस्कुराई थी। पता नहीं खान, मेरा दिल ख़राब हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं, वो रोते हुए बोली थी। चलो उठो, शाबाश, डॉक्टर पर चलें। अरमान ने उसे कहते उठाया था और ख़ुद उसके शॉल निकालने अलमारी की तरफ गया था जब एकदम सानिया की आवाज़ आई थी। रानिया। उनकी आवाज़ पर अरमान ने देखा था वो बेहोश हो सोफे पर गिरी थी, जिस पर वो शॉल वहीं छोड़ उसकी तरफ आया था। रानिया, रानी उठो यार, वो परेशान हो बोला था, जिस पर उसके ना उठने पर उसे बाहों में उठा बाहर की तरफ निकलता उसे लिए गाड़ी की तरफ आया था। गाड़ी में डाल खुद ड्राइविंग सीट संभालते वो गाड़ी चला गया था। वो रैश ड्राइविंग करते अस्पताल पहुंचा था, जहां उसे निकाल अंदर लेकर गया था। डॉक्टर डॉक्टर, अरमान के पुकारने पर नर्स उसे परेशान देख उस तक आई थी। सर आप इन्हें इधर लेकर आए। नर्स के बताने पर वो उसके बताए कमरे में लेकर गया था, जहां डॉक्टर ने उसे बाहर भेज दिया था। वो परेशान सा बाहर बैठा था जब कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई थी। रानी, अरमान के हस्बैंड आप हैं? डॉक्टर ने बाहर आ उससे पूछा था। जी डॉक्टर, मेरी बीवी ठीक है? अरमान ने परेशान हो पूछा था, जिस पर डॉक्टर मुस्कुराई थी। जी जी मिस्टर अरमान, आपकी वाइफ और बेबी दोनों ठीक हैं। डॉक्टर के बताने पर वो हैरान हुआ था। क्या कहा आपने? वो हैरान होते बोला था। जी मिस्टर अरमान, मुबारक हो, आप बाबा बनने वाले हैं। बस अब आप अपनी वाइफ का ध्यान रखना है। मेडिसिन मैंने लिख दी हैं, उन्हें टाइम पर देनी है और हर माह चेकअप के लिए आते रहना है। डॉक्टर उसे कहे चली गई थी जब वो मुस्कुराते अंदर आया था, जहाँ सामने ही वो नज़रें झुकाए बैठी थी। कॉन्ग्रेचुलेशन मामा टूबी, अरमान ने उसके पास आते उसका चेहरा ऊपर करते उसके माथे पर लब रखते बोला था, जिस पर वो फिर चेहरा झुका गई थी। थैंक यू मेरी जान। अरमान के कहने पर वो मुस्कुराई थी। वैसे मॉम कितना खुश होंगी ये सुनकर। उसके बताने पर वो बोली थी। खान हम किसी को नहीं बताएंगे, वो परेशान हो बोली थी, जिस पर वो हैरान हुआ था। और वो क्यों? वो हैरान हो बोला था। हमें शर्म आती है खान, रानिया ने कहते चेहरा उसके सीने में छुपाया था, जिस पर वो हंस दिया था। हा हा हा, मैं बता दूंगा मेरी जान, अब चलें। अरमान ने उसे अपने साथ लगाए कहता बाहर की तरफ लाया था, जहाँ से मेडिसिन ले वो लोग घर के लिए निकले थे। अरमान रानिया को लिए घर आया था। वो लोग उस वक्त उसके कमरे में थी, जहाँ बीजान और सानिया भी थी। वो ये खबर सुन इतना खुश थी कि रानिया का सदका भी दे दिया था और बैठी उसे प्यार कर रही थी। जब एकदम बीजान को कुछ याद आया था। अरमान बेटा, महक को तो ये खबर बताओ। उनके कहने पर वो मुस्कुराया था। जी बीजान, अभी करता हूँ गुड़िया को कॉल। वो कहते अपनी कुछ ज़रूरी फ़ाइल ढूंढने लगा था। मैं बहुत खुश हूँ, बस अब जल्दी से महक की तरफ से कोई ख़बर आ जाए। सानिया के कहते बीजान ने आमीन कहा था। तुम कहाँ? अरमान को ज़्यादा देख वो बोली थी। मॉम मेरी मीटिंग थी आज, तो बस मैं कुछ ही देर में आ जाऊँगा। रानी अपना ध्यान रखना, वो कहते कमरे से निकलता चला गया था। अच्छा बेटा अब रेस्ट करो अब। और किसी भी काम को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब काम हम देख लेंगे। उनके कहने पर वो मुस्कुराती लेट गई थी, जिस पर वो भी बीजान के साथ लाइट ऑफ करती बाहर निकली थी। क्या यान, आप ना मेरे मासूम बच्चे को भी ख़राब कर दिया है, वो अजलान को काम करते कराते बोली थी। मैंने क्या किया है एंजल? उसके बाद सुन वो हैरान हुआ था। बस बैग बंद करो अपना, अब जी आपने किया है, उसने अजलान को कहते यमान से कहा था, जिस पर वो बैग बंद करता साइड पर रख गया था। देखा मामा बाबा ख़राब कर रहे हैं मुझे, ये आपको भी बिगाड़ देंगे, इसलिए दूर रहा करें अभी इनसे। यमान कुछ कहता इससे पहले ही अजलान ने उसके पास आते बोला था, जिस पर वो दोनों को देख रहा था। हा 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 हा, देख लें आप, वो हंसते बोली थी। एंजल तुम ना, 1 मिनट, भाई की कॉल है। यमान कुछ कहता उससे पहले ही वो अपने फ़ोन पर आती कॉल देख बोली थी। हेलो भाई, महक ने फ़ोन उठाते कहा था। कैसी है भाई की जान? जिस पर वो मुस्कुराते बोला था। मैं ठीक, आप सुनाए, खैरियत से कॉल की थी? उसने बताते पूछा था। हाँ बस तुम्हें बताना था, वो तुम फुफ्फो बनने वाली हो। उसके बताने पर वो खुशी से चीखी थी। सच्ची? उसके चीखने पर यमान और असलान ने अपने कानों पर हाथ रखे थे। जी भाई की जान, अच्छा मेरी मीटिंग है, मैं फिर कॉल करूँगा और अब आ जाना घर। अरमान ने उसे कहते फ़ोन रखा था। यान आपको पता भाई की
کال تھی، اور نہ وہ بھی بول ہی رہا تھا جب وہ کانوں سے ہاتھ ہٹا بولا تھا، اینجل یار کان خراب کرنے ہیں تم نے ہمارے۔ ایمان کے کہنے پر وہ جو کچھ کہنے والی تھی چپ کر گئی تھی، جبکہ اذلان ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جس پر یمان اذلان کے ساتھ لگا تھا، لیکن اسے مسلسل چپ دیکھ بولا تھا۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہو گئی؟ اسے چپ دیکھ یمان نے پوچھا تھا۔ آپ کو میرا بولنا اچھا نہیں لگتا؟ جس پر وہ معصومیت سے بولی تھی۔ یار تم بولتی رہا کرو، مجھے تمہیں سننا اچھا لگتا ہے، یمان نے مسکراتے بولا تھا، جس پر وہ کچھ نہیں بولی۔ اینجل میں نے مذاق کیا تھا یار۔ اب کی بار اسے چپ دیکھ یمان نے پھر کہا تھا، جس پر وہ خوش ہوتی بولی تھی۔ یان آپ کو پتہ ہے میں پھپھو بننے والی ہوں، وہ خوش ہوتی بولی تھی، جس پر وہ مسکرایا تھا۔ میں تو بہت خوش ہوں، آج بھائی نے کتنی اچھی خبر دی ہے، وہ خوشی خوشی بتا رہی تھی جب یمان نے اس کا بازو کھینچتے اسے اپنے اوپر گرایا تھا۔ یان اذلان مہک نے نظریں گھماتے اسے یاد دلانا چاہا تھا، لیکن اذلان کہیں نہیں تھا، اور جو انہیں باتوں میں مصروف دیکھ کھیلنے باہر چلا گیا تھا۔ نہیں ہے، ویسے کتنی غلط بات ہے نا، تمہارا بھائی جیت گیا، اب مجھے بھی لٹل اینجل دو، یمان نے اسے نیچے کرتے کہا تھا۔ یان پلیز نہیں، وہ گھبراتے بولی تھی۔ ہاں 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 میری جان، تم تو ابھی سے ڈر رہی ہو، یمان نے ہنستے ہلکا سا اس کے ہونٹوں کو چھوتے بولا تھا۔ یان مجھے موم کی طرف جانا ہے، مہک کے کہنے پر وہ اس کے سے اٹھ کر بیٹھا تھا، جس پر وہ بھی بیٹھی تھی۔ کچھ دنوں تک چلی جانا رہنے، یمان کے کہنے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ سچی یان، وہ خوش ہوتے بولی تھی۔ جی جانے یان، جس پر وہ اس کی ناک پکڑ چھیڑتا بولا تھا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا۔ ہاں کہا تھا، بٹ میں نے بھی کسی کام سے اسلام آباد جانا ہے تو اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کی بات سمجھ یمان نے اسے بتایا تھا۔ اچھا اب میں اپنا کام کر لوں کچھ، وہ کہتا اٹھ اپنا لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا، جبکہ وہ اپنی کتاب میں مصروف ہوئی تھی۔ نور تیار ہوئی شایان کا انتظار کر رہی تھی جب وہ اندر آیا تھا، لیکن اسے دیکھ وہیں کھڑا ہو گیا تھا۔ شایان نے اسے دیکھا تھا، وہ اس وقت اورنج فراق کے ساتھ کیپری پہنے، بالوں کو ہائی ٹیل کیے، گلے میں دوپٹہ لیے کھڑی تھی۔ شایان کے کہنے پر اس نے کچھ ڈریسز آرڈر کیے تھے۔ یار کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی، میں چلیں آپ جلدی چینج کریں، نور نے اسے خود کو دیکھتا پا بولا تھا۔ ہاں وہ میں بس 5 منٹ میں آیا، اس کے پکارنے پر شایان ہوش میں آتا کہ ڈریسنگ میں گیا تھا، اور کچھ دیر بعد بلیک پینٹ ساتھ لائٹ اورنج ٹی شرٹ پہنے نور تک آیا تھا۔ یار بہت ٹائم ویسٹ کرتے ہیں آپ، شایان کو اپنی طرف آتے دیکھ وہ بولی تھی۔ شایان یہ پرفیکٹ، شایان نے اس کی طرف اس کے گلے سے دوپٹہ نکالا تھا، جس پر وہ گھبراتے بولی تھی، مگر اس کی اگلی حرکت پر حیران ہوئی تھی۔ وہ اس کا دوپٹہ ٹھیک کر اس کے سر پر دے گیا تھا، جس پر اس نے ہاتھ بڑھا اسے ٹھیک کیا تھا۔ اب چلیں، نور کے مسکرا کر کہنے پر وہ اس کا ہاتھ پکڑ اسے اپنے ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ لوگ شاپنگ مال آئے تھے، جہاں نور نے بہت سے ڈریسز لیے تھے، جبکہ شایان تو بس اس کے بیگ اٹھا اس کے پیچھے پیچھے چلی جا رہا تھا۔ یار نور بس بھی کرو، اور کتنی شاپنگ کرنی ہے، شایان نے روحانی شکل بنا کر کہا تھا۔ کیا شایان، دیکھے نا اتنی پیاری پیاری چیزیں ہیں، دل کر رہا ہے سبھی لے لوں، نور نے اس کی طرف دیکھتے ہنستے کہا تھا۔ غلطی کر دی میں نے یار تمہارے ساتھ جس پر وہ اسے گھورتے بولا تھا، لیکن وہ اس کی گھوریاں اگنور کرتی دوبارہ شاپنگ میں بزی ہوئی تھی، جب شایان کی نظر اچانک اس سامنے کی طرف گئی تھی، جہاں کچھ لڑکیاں مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور اسی پر نور نے بھی کچھ کہتے اسے دیکھا جو ان لڑکیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شایان یہ دیکھ وہ اس کی طرف دیکھتے بول ہی رہی تھی جب اس کے سامنے لڑکیوں کو دیکھتے پایا، لیکن اس کے پکارنے پر وہ فوراً اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ کیا ہوا سن شائن، وہ ہڑبڑا کر بولا تھا۔ کچھ نہیں، جہاں دیکھ رہے تھے نا وہیں دیکھیں، وہ کہتی وہاں سے آگے بڑھی، جبکہ وہ پریشان سا اس کے پیچھے آیا تھا۔ یا میری بات تو سنو، شایان نے اس کے پیچھے آتے اسے پکارا تھا، لیکن وہ اگنور کرتی چلتی رہی۔ یہ دن آ گئے، اب مشہور وکیل مال میں اپنی بیوی کا سامان اٹھائے اس کے پیچھے اسے مناتے پھرے گا، وہ منہ بسوتے بڑبڑایا تھا، جو وہ سن چکی تھی لیکن بولی کچھ نہیں۔ شایان مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ ایک کاسمیٹک شاپ میں گئی تھی، جس پر وہ بھی اپنا سانس خارج کرتے اس کے پیچھے گیا تھا۔ یہ میں پسند کروں گا، شایان نے سامنے نیچے رکھتے اس کے ہاتھ سے لپسٹک لیتے بولا تھا، جس پر اسے دیکھتے بولی تھی۔ کیا ہے، میں نے لگانی ہے آپ نے نہیں، وہ اسے دیکھتے غصے سے بولی تھی۔ ہاں بٹ ٹیسٹ تو میں نے کرنی ہے نا، شایان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، جس پر اس نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا تھا، لیکن وہ اسے اگنور کرتا اپنے کام میں مصروف ہوا تھا۔ پھر چیزیں لے لو، لوگ باہر آئے تھے
پھر چیزیں لے وہ لوگ باہر آئے تھے جب نور ابھی بھی اسے اگنور کر رہی تھی، لیکن کچھ آگے جا وہ پھر ایک جگہ رکی تھی جہاں شایان کو اکیلا سمجھ انہی لڑکیوں میں سے ایک اس کے پاس آئی تھی۔ ہائی ہینڈسم، اس لڑکی نے بے باکی سے بولا جب اس کی آواز سن نور پلٹ ان تک آئی تھی اور شایان کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی تھی، مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ نور نے اس لڑکی کا رخ اپنی طرف کرتے کہا تھا، تم ہوتی کون ہو مجھے ہاتھ لگانے والی؟ وہ لڑکی غصے سے بولی تھی، جس سے تم فری ہونے کی کوشش کر رہی ہو اس کی بیوی۔ نور کے کہنے پر اس لڑکی نے حیرت سے شایان کو دیکھا تھا، جبکہ وہ تو بس اپنی بیوی کا نیا روپ دیکھ رہا تھا۔ واٹ؟ اچھا مذاق ہے، وہ ہنستے بولی تھی۔ اس کی بات سن نور کو غصہ آیا تھا، تبھی ادھر ادھر نظریں گھماتے دیکھنے لگی تھی۔ اب اسے اپنی مطلوبہ چیز ملی تھی اور وہاں موجود ایک کاؤنٹر پر گئی تھی جہاں اوپر ہی کسی نے ایک گلاس رکھا تھا جس میں ٹھنڈا سلیش تھا۔ نور نے وہ اٹھا سیدھا اس لڑکی کے سر پر ڈالا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ لڑکی اپنی حالت دیکھ چیخی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھنڈا کیا ہے؟ وہ اسے دیکھتے تنزیہ مسکرائی تھی، جبکہ شایان ساکت کھڑا سمجھ رہا تھا اس نے کیا کیا ہے، لیکن پھر ہوش میں آتے اس کی طرف آیا تھا۔ نور چلو یہاں سے، وہ لڑکی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شایان اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا تھا اور لا جاتے ہی اس نے گاڑی میں بیٹھے سامان رکھتے خود گاڑی میں بیٹھا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی نور؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ جس پر وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ نور، اتنا تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اسے دیکھ کر بولا تھا۔ شایان شاہ، یہ صرف ٹریلر تھا، اگر اب کسی نے بھی آپ کے پاس آنے یا آپ کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کی تو میں اس کی جان لے لوں گی۔ وہ اس کو دیکھتے جس شدت سے بولی تھی، ایک پل تو وہ بھی پریشان ہوا تھا، لیکن پھر اس کے منہ پھیرنے پر بولا تھا، اچھا یار اب اپنا موڈ ٹھیک کر۔ وہ گاڑی چلاتے بولا تھا، مجھے نہیں کرنا۔ وہ اب نخرے دکھانے کے موڈ میں تھی، جسے دیکھ شایان مسکرایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر گول گپے میں ہی کھا لیتا ہوں، وہ بولتے سامنے دیکھتے گاڑی چلانے لگا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ کسی کو نہیں دیکھیں گے اب، وہ اس کی طرف دیکھتے بولی تھی، جس پر وہ ہنس دیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، اوکے جانم، اب پہلے کھانا کھا لیں پھر گول گپے کھانا، وہ ہنستے بولا تھا، جس پر وہ بھی مسکرا کر باہر دیکھنے لگی تھی۔ پھر شایان نے جا گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے باہر روکی تھی، پھر خود نکل اس کی طرف جا اس کے دروازہ کھولا تھا۔ اس کے نکلنے پر اسے اپنے ساتھ لیے اندر گیا تھا۔ بتاؤ کیا کھانا ہے؟ شایان نے اس سے پوچھا تھا۔ آپ خود ہی دیکھ لیں، وہ کہتی اپنے فون میں مگن ہوئی تھی جب شایان نے کھانے کا آرڈر دیا تھا۔ ویسے یار جتنی تم نے شاپنگ کی ہے اب روز مجھے نیو ڈریس میں نظر آؤ، شایان کے کہنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ شایان وہ تو ٹھیک ہے، بٹ آپ نے کسی اور کو دیکھا نا تو پھر دیکھیے گا، اسے فوراً کہتے شایان کو دیکھتے کہا تھا۔ اور اگر میں دیکھ لوں؟ شایان نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ تو شایان شاہ، میں آپ کی جان لے لوں گی اور پھر آپ کے ٹکڑے کر کتوں کو ڈال دوں گی۔ وہ کچھ آگے ہو اس کی طرف جھک جنونی انداز میں بولی تھی، جبکہ اس کا انداز دیکھ وہ اور بات سن وہ حیران ہوا تھا۔ یار تو تم سچ میں سائیکو ہو؟ وہ آنکھیں کھولی اس کو دیکھتے بولا تھا۔ او مائی سائیکو شاہ، یو آر اونلی مائن، جس پر اس نے ہنستے کہا تھا، جبکہ اس کا انداز دیکھ وہ تو مشکل سے مسکرایا تھا۔ اتنی دیر میں ویٹر نے کھانا لگا دیا تھا، جس پر وہ اس کی حالت دیکھ بولی تھی، اف شایان آپ تو ڈر ہی گئے، کچھ نہیں کر رہی، کھانا کھائیں۔ وہ ہنستے بولی تھی، یار میں ڈرا نہیں، بس تمہیں دیکھ کر حیران ہوا ہوں۔ خیر، وہ بھی بات چھوڑ کھانے میں بزی ہوا تھا، جس پر وہ لوگ کھانا کھا بل پے کر نکلے تھے۔ شایان وہ دیکھیں گول گپے، نور نے سامنے ہی دیکھتے کہا تھا، جس پر وہ ہنستے گاڑی ٹھیلے کے پاس روک گیا تھا۔ ایک پلیٹ لگا دو چھوٹے، اور مرچیں تیز رکھنا، شایان شیشہ نیچے کر بچے کو کہہ رہا تھا جب وہ بولی تھی، جس پر وہ سن لینے چلا گیا تھا۔ یہ لیں صاحب، اس بچے نے لا کر دیا تھا۔ یہ لو پکڑو، شایان نے اس کی طرف کرتے شیشہ اوپر کیا تھا اور اسے دیکھنے لگا تھا جو کھانے میں بزی تھی۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ نور نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں تم کھاؤ، جس پر وہ کہتا اپنے فون میں بزی ہوا تھا۔ شایان، نور نے اس کے آگے کرتے کہا تھا، جس پر وہ اس کی طرف دیکھ مسکرایا تھا، جس پر اس نے وہ گول گپا اس کے منہ میں ڈال دیا تھا، جسے کھاتے ہی مرچوں کی وجہ سے اس کی آنکھیں باہر آئی تھی۔ نور، پانی پانی کہاں ہے؟ وہ ایک دم چیخا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، جس پر وہ ہنسی تھی، لیکن پھر اس کی حالت دیکھ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ پانی؟ وہ کچھ آگے ہو سیٹ کی بیک پاکٹ میں بوتل دیکھ رہا تھا، جب کچھ سمجھ نہ آنے پر نور نے اس کا کالر سے کھینچ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ وہ سزا تھی آپ کی، اور یہ اس میں کمی کی ہے، وہ لمبے سانس لیتے بولی تھی۔
سچ میں تم سائیکو شاہ کی ہی بیوی ہو، وہ کہتا خود کا سانس بحال کرتے بچے کو پلیٹ دے اور پیسے دے گاڑی چلا گیا تھا۔ احان کو گھر آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اب تو وہ کافی بہتر بھی ہو گیا تھا، لیکن اس دن کے بعد سے پری نے اس کے سامنے ذکر نہیں کیا تھا۔ ہاں، مگر اس کے منع کرنے پر بھی اس کا پورا دھیان رکھا تھا، یہاں تک کہ اس کے سارے کام خود کرتی تھی۔ لیزے نے بھی کالج جانا شروع کر دیا تھا، جبکہ احان نے پری کو بھی کہا تھا، لیکن وہ منع کر گئی تھی، جبکہ موسیٰ اسے کالج سے خود لے کر آتا تھا اور چھوڑ کر آتا تھا، لیکن وہ دونوں ایک ہی کمرے میں ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے۔ جبکہ یمان اور شایان دونوں ہی اب خوش تھے، لیکن یمان کی دشمنی اپنے چھوٹے چوزے سے بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ مہک اب ان دونوں کو ہی لڑتے دیکھ اگنور کر دیتی تھی، کیونکہ سنتے دونوں ہی نہیں تھے۔ ابھی بھی موسیٰ اور نور مہک کے کمرے میں موجود تھے، جبکہ باقی سب نیچے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ یار گڑیا بھائی کا کیا کرنا ہے؟ موسیٰ نے سوچتے مہک سے پوچھا تھا۔ خیر خان، کلاس تو تمہاری بھی لگنے والی ہے، لیکن ابھی مسئلہ احان بھائی اور پری ہے۔ اس کی بات سنتے نور بولی تھی، یار چپ کر کے دونوں سوچو گے کچھ؟ ان دونوں کے بولنے پر مہک بولی تھی، وہ تینوں احان اور پری کے درمیان سب ٹھیک کرنے کے لیے کوئی آئیڈیا سوچ رہے تھے۔ آئیڈیا؟ جب مہک نے ہی سوچتے کہا تھا۔ کیا؟ وہ دونوں ساتھ بولے تھے۔ تمہیں میں کچھ چیزیں بتا رہی ہوں، بس وہ لا کر دو صرف، مہک نے کہتے ان دونوں کے قریب ہونے کچھ بتایا تھا، جس پر وہ دونوں منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ نور نے حیران ہو بولا تھا۔ ہاں نا یار، مزہ آئے گا، جس پر وہ ہنستے بولی تھی۔ ہاں 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 گڑیا یار، اس سے تو میرے بیچارے بھائی کی واٹ بھی لگ سکتی ہے۔ موسیٰ کے کہنے پر وہ دونوں بھی ہنسی تھی، لیکن یمان بھائی کو پتہ لگ گیا نا تو خیر نہیں ہونی ہم تینوں کی، نور نے فکر سے کہا تھا۔ میں ہوں نا، ان کی فکر نہ کرو تم لوگ، مہک کہتے اٹھی تھی۔ کہاں؟ اب جلدی چلو یار، نور کے پوچھنے پر وہ کہتی باہر نکلی تھی، جبکہ وہ دونوں بھی ساتھ ہی نکلی تھی۔ اوئے چوزے، بیوی کہاں ہے میری؟ یمان نے اسلان سے پوچھا تھا، جو مہک کے فون پر گیم کھیلنے میں بزی تھا۔ مجھے کیا پتا پرنسس کہاں ہے، جس پر وہ کندھے اچکاتے بولا تھا۔ اوئے میری بیوی کو پرنسس نہ کہا کر، مما بولا کر۔ اس کے پرنسس کہنے پر یمان نے اسے گھورتے کہا تھا۔ کیوں نہ کہوں، وہ میری پرنسس ہیں، جس پر وہ بھی ویسے ہی بولا تھا۔ یار بھائی، آپ دونوں پھر شروع ہو گئے، جس پر اب کی بار احان بولا تھا۔ ویسے بھائی نا میری والی ہے نا آپ کی والی، اور جب دونوں ساتھ ہو تو پھر پتہ ہے آپ کو، شایان نے پریشانی سے کہا تھا، کیونکہ وہ دونوں کو ہی جانتا تھا۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں، کہاں ہیں دونوں؟ مما! یمان ابھی بول ہی رہا تھا جب سامنے دروازے سے مہک اور نور کو آتے دیکھ اذلان بھاگتا مہک کے پاس گیا تھا، جس پر وہ اسے گود میں اٹھا گئی تھی۔ مما، آپ کو پتہ بابا نے ڈانٹا ہے مجھے، اور آپ کے پاس آنے سے بھی منع کر رہے تھے، اذلان نے رونے والا منہ بنا کر کہا تھا، جس پر سب نے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی، جبکہ یمان تو منہ کھولے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، جو اتنی صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ یمان، مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ جب وہ اس کے پاس آپ بیٹھتے اذلان کو اپنے ساتھ لگاتے بولی تھی۔ کیا اینجل، یا جھوٹ بول رہا ہے یہ چوزا؟ یمان نے اسے گھورتے مہک سے کہا تھا، جس پر وہ مزید اس کے ساتھ لگا تھا۔ بس کر دیں آپ، ابھی بھی اسے گھوڑیاں ڈال رہے ہیں، میرے معصوم بچے پر الزام نہ لگایا کریں، مہک نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے غصے سے یمان کو کہا تھا، جس پر یمان تو بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اچھا خیر، ان کا تو کام ہی یہ ہے، آپ بتائیں احان بھائی، مہک نے اسے اگنور کر احان کو مخاطب کیا تھا، جبکہ وہ تو بس اب اذلان کو دیکھ رہا تھا، جو اسے ہنس کر زبان چڑھا رہا تھا، جس پر وہ اسے گھور مہک سے بعد میں پوچھنے کا سوچ سب کی طرف مخاطب ہوا تھا، جس پر وہ بھی مہک کی گود سے نکل باہر کھیلنے چلا گیا تھا۔ میں کیا بتاؤں گڑیا، احان نے مہک کی طرف دیکھتے بولا تھا۔ بھائی یہی کہ اب تو آپ ٹھیک ہیں، تو پری کو کہیں لے ہی جائیں، مہک کے کہنے پر پری نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ گڑیا اس سے ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی وہ خود کافی سمجھدار ہے ماشاءاللہ سے، احان کے کہنے پر پری کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ارے بھائی، اب تو 1 ہفتہ ہو گیا ہے، آپ پھر بھی کیا ناراض ہے پری سے؟ مہک کے کہنے پر سب نے اسے دیکھا تھا، جس پر نور نے اسے اشارہ کیا تھا، لیکن وہ اگنور کر گئی تھی۔ گڑیا سب کے لیے 1 ہفتہ ہوا ہے، لیکن مجھ پر کیا گزری تھی اس کی بے وقوفی کی وجہ سے، یہ مجھے ہی پتہ ہے، احان نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا، جس پر اس کی اب کی بار بس ہوئی تھی، تبھی وہاں سے اٹھتی بنا کسی کو دیکھے کمرے سے نکلی تھی پری، جس پر نور نے اسے آواز دی تھی، لیکن وہ انسنی کر نکل گئی تھی۔ اینجل، تمہارا یہ ذکر کرنا ضروری تھا کیا؟ جس پر یمان غصے سے بولا تھا۔ یان، میں نے تو بس ایسے ہی، وہ آہستہ آواز میں بولی تھی، اب وہ رو کر گئی ہے۔ ارے بھائی کوئی بات نہیں، ہو جائے گی ٹھیک خود ہی، یمان اسے بول ہی رہا تھا جب احان بولا تھا۔ خیر لیزے، آپ کی اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ احان نے بات بدلتے لیزے سے پوچھا تھا۔ جی بھائی اچھی جا رہی ہے، جس پر اس نے جواب دیا تھا۔ یار ویسے چھوٹا خان کہاں ہے؟ شایان نے یاد کرتے پوچھا تھا۔ ہمیں کیا پتہ، جس پر نور فوراً بولی تھی۔ پھر وہ لوگ باتوں میں لگے تھے۔
آہان آپ بہت برے ہو، اب میں بھی بات نہیں کروں گی، وہ کمرے میں روتی بول رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کون ہے؟ اس نے آنسو صاف کرتے پوچھا تھا۔ بھابھی میں آ جاؤں اندر؟ جس پر موسیٰ نے اجازت مانگی تھی۔ ارے چھوٹے خان آپ آ جاؤ۔ پری کے کہنے پر وہ اندر آیا تھا اور ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتا اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ آپ رو کیوں رہی ہو بھابھی؟ موسیٰ نے اس کے سامنے بیٹھتے پوچھا تھا، جس پر وہ کچھ نہیں بولی تھی بلکہ ایک بار اس کی آنکھوں سے آنسو باہر آئے تھے۔ بھائی نے کچھ کہا ہے؟ وہ پھر بولا تھا۔ یہی تو وجہ ہے چھوٹے خان، آپ کے بھائی کچھ بول ہی نہیں رہے، ایک ہفتے سے وہ مجھے اگنور کر رہے ہیں اور ان کی خاموشی مجھے مار رہی ہے، وہ روتے بولی تھی۔ بھابھی ایسے رونے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا، آپ انہیں منائیں، جس پر وہ اسے حوصلہ دیتے بولا تھا۔ وہ میری سنیں گے تو مناؤں گی نا میں، جس پر وہ اداسی سے بولی تھی۔ یار بھابھی آپ بھی نا کتنی معصوم ہیں، جس طرح گڑیا نے یمان بھائی کو منایا تھا آپ بھی ویسے ہی آہان بھائی کو منائیں، وہ مان جائیں گے۔ اس کے بولنے پر مسکراتے بولا تھے، جس کا مطلب وہ پھر نہیں سمجھی تھی۔ لیکن چھوٹے خان بھائی تو پیلس نہیں آتے تھے، بٹ آہان تو یہی ہیں، پھر میں بھابھی کی طرح کیسے منا سکتی ہوں؟ اس کی معصومیت سے کہنے پر موسیٰ کو سچ میں اپنے بھائی پر ترس آیا تھا۔ اف بھابھی دیکھیں، میں تو آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ یہ کام آہان بھائی پر سوٹ کرے گا، لیکن خیر میرا مطلب گڑیا کی طرح تیار ہو آپ بھی، باقی بھائی کا کام ہے۔ اس کے کہنے پر وہ سوچنے لگی تھی، ان کا کیا کام ہے چھوٹے خان؟ اس کے پھر سوال پر اس کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹے۔ بھابھی اب ایسا کریں کہ آپ کچھ نہ کریں، بس یہ جوس پی کر خود کو ایزی کریں، باقی کرتے ہیں ہم کچھ۔ موسیٰ نے کہتے سائڈ سے گلاس اٹھا پری کے سامنے کہتے جسے وہ تھام گئی تھی، لیکن چھوٹے خان اسے پیے بس۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے وہ بولا تھا، جس پر وہ جوس پی گئی تھی۔ آپ کیا کرو گے؟ پری نے کلاس اس کی طرف کرتے بولا تھا۔ میں کچھ نہیں بھابھی، جو بھی کرنا ہے اب آپ نے کرنا ہے، وہ مسکراتے بولا تھا۔ مطلب؟ پری کو ایک دم اپنا سر گھومتا محسوس ہوا تھا، تبھی بات بھی مکمل نہیں کر پائی تھی۔ اچھا خیر اب میں چلتا ہوں، وہ اپنا سر پکڑ بیٹھی تھی جب موسیٰ کہتا وہاں سے اٹھتا باہر نکلا تھا۔ السلام علیکم، موسیٰ نے ڈرائنگ روم میں جہاں سب موجود تھے جاتے مسکراتے سلام کیا تھا، ساتھ ہی مہک کو آنکھوں سے اشارہ بھی کیا تھا، جو نور بھی سمجھ گئی تھی۔ تم کہاں تھے؟ اس کے بیٹھنے پر یمان نے پوچھا تھا۔ میں اپنے روم میں کام کر رہا تھا، جس پر اس نے بتایا تھا۔ ویسے سارے یہاں ہیں، لیکن پری بھابھی کہاں ہیں؟ موسیٰ نے جان پوچھ کر پوچھا تھا۔ کمرے میں گئی ہے، جس پر آہان سنجیدگی سے بولا تھا۔ خیر آہان بیسمنٹ میں چلے جانا، جس پر یمان کو کچھ یاد آیا تھا، تبھی بولا تھا جی بھائی وہ تو لازمی ہے، آہان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ بھائی یہ وہی رفاقت ہے جس سے جہانگیر بھابھی ماں، آہان یمان کو بتا ہی رہا تھا جب باہر سے شور کی آوازیں آئی تھی۔ یہ باہر کون ہے؟ جس پر یمان سمیت سب حیران ہوئے تھے۔ پتہ نہیں، دیکھتے ہیں، مہک کا کہہ اٹھتی باہر نکلی تھی اور پیچھے ہی سب، لیکن سامنے کا منظر دیکھ سب کبھی سامنے دیکھتے تو کبھی آہان کو، جبکہ وہ منہ کھولے سامنے ہی دیکھ رہا تھا، جہاں پری فرش پر بیٹھی اونچی اونچی بول رہی تھی آہان آہان، وہ اونچی اونچی آہان کا نام لے رہی تھی۔ پریشے یہ سب کیا ہے؟ آہان اسے دیکھ غصے سے بولا تھا، جب وہ اس کی آواز سن اس تک آئی تھی۔ آپ ناراض ہو نا؟ وہ اداس ہوتی لڑکھڑاتی آواز میں بولی تھی، جبکہ اس کی حالت دیکھ آہان کو کچھ شک ہوا تھا۔ پریش بھائی دیکھیں، یہ غلط بات ہے، آپ کا بھائی سڑیل اکڑو بد دماغ اور ہاں کھڑوس بھی ہے، وہ بولتا اس سے پہلے وہ شایان کے سامنے جاتے بولی تھی، جبکہ سب کے لیے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پری میری بات سنو، آہان نے اس کا ہاتھ پکڑ پیار سے سمجھانا چاہا، لیکن وہ ہاتھ چھڑواتے یمان کے سامنے آئی تھی۔ بھائی یہ نا بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ اس کے بولنے پر وہ بولتا اس سے پہلے یمان ہی بولا تھا۔ کیوں اچھا نہیں ہے؟ یمان نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے پوچھا تھا۔ یہ اکڑو ہیں، مجھے پیار ہی نہیں کرتے، پہلے پری جان کہتے تھے، اب کچھ نہیں کہتے، اور ہاں کس بھی نہیں کرتے۔ اس کے بتانے پر وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا تھا۔ پری آہان غصے سے بولا تھا، کیونکہ وہ آج اس کی عزت کا فالودہ کرنے میں لگی تھی۔ دیکھا پھر غصہ، وہ کہتی آہان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ دور ہوئی تھی۔ پری رکو، اسے پیچھے کو جاتے دیکھ آہان نے بولا تھا۔ نہ میں تو نہیں آؤں گی، جس پر وہ بھاگتے بولی تھی۔ پریشے آہان خان، آہان خود پر کنٹرول کرتے بولا تھا۔ خیریت بھی پوچھتے نہیں ہو، نہ بات کرتے ہو؟ اس نے سب سے پیچھے ہوتے اونچی آواز میں گانا شروع کیا تھا، جبکہ آہان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے اب۔ ناراضگی کیا ہے، کیوں ناراض رہتے ہو؟ پری کے بولنے پر وہ آگے جانے لگا تھا جب موسیٰ بولا تھا۔ ویسے کیوں ناراض ہو آپ؟ وہ اپنی ہنسی کنٹرول کرتے بولا تھا جب آہان اسے گھورتے آگے بڑھا تھا۔
جب اسے اپنی طرف آتے دیکھ وہ سیڑھیاں چڑھ گئی تھی جس پر وہ اپنا ماتھا مسلتا وہاں موجود سب ملازموں کو گھور گیا تھا، جس پر وہ لوگ وہاں سے غائب ہوئے تھے۔ آنکھوں نے آنکھوں سے کہہ ہی دیے تھے دل کے جذبات، پھول کے شاید تم ہماری پہلی ملاقات۔ اس کے اوپر کھڑے ہو کر کہنے پر احان کو یاد آیا تھا جب وہ پہلی بار اس سے سڑک پر لڑی تھی۔ وہ مسکراتا اوپر چڑھ گیا تھا۔ پتھر ہو گئے ہو کیا جو نہ پگھلتے ہو، پری کہتے ہی اس سے فاصلہ بنانے لگی تھی جب وہ ایک دم اسے باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ بس کر لی تم نے، وہ کہتا اسے اپنی باہوں میں بھرتا واپس نیچے کی طرف آنے لگا تھا۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی تو بچاؤ، وہ اونچی اونچی چیخی تھی۔ آہان بھائی پلیز، شایان نے کچھ کہنا تھا جب وہ اسے روکتا پری کی سنے بغیر اسے کمرے میں لے جاتا دروازہ بند کر گیا تھا۔ ہا ہا ہا، آہان بھائی کی عزت تو نیلام ہوئی ہے، موسیٰ نے گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھتے ہنستے بولا تھا، جبکہ اب یمان اسے ہی گھور رہا تھا جس پر وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ کیا ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ وہ گھبراتے بولا تھا۔ دیکھیں بھائی، میں شادی شدہ ہوں اور آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ، موسیٰ بول ہی رہا تھا جب یمان غصے سے بولا تھا، شٹ اپ خان۔ یمان کے کہنے پر وہ چپ کر گیا تھا۔ یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ وہ غصے سے بولا تھا، جس پر موسیٰ نے مہک کو دیکھا تھا جو اسے آنکھوں سے چپ رہنے کا بول رہی تھی، لیکن وہ بھی موسیٰ خان تھا، اپنی بیوی کے سامنے اپنی عزت افزائی کروا رہا تھا تو اکیلے کیسے کرواتا؟ بھائی یہ آپ کی بیوی کا پلان تھا سارا۔ یمان کو غصے میں دیکھ وہ سارا کچھ مہک پر ڈال گیا تھا جو حیران ہو اسے دیکھنے لگی تھی۔ ہاں ہاں بھائی، ہم دونوں نے منع بھی کیا تھا لیکن یہ نہیں مانی۔ اب کی بار نور بولی تھی جبکہ وہ ان دونوں کے بولنے پر انہیں گھور رہی تھی، لیکن پھر یمان کو خود کو گھورتا پا بولی تھی، یان یہ دونوں بھی ساتھ تھے خود بچنے کے لیے۔ وہ بول ہی رہے تھے جب یمان ایک بار پھر بولا تھا، کیا دیا ہے تم نے؟ یمان نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ یان یہ دونوں، میں نے پوچھا ہے کیا دیا ہے تم نے؟ وہ پھر کہتی اس سے پہلے اب کی بار غصے سے بولا تھا، ایکسٹیکٹ جوس میں ڈال کر۔ مہک نے نظریں جھکائے آہستہ آواز میں بولا تھا، جبکہ اس کی بات سن یمان نے ان تینوں کو حیرت سے دیکھا تھا۔ اینجل، تمہیں پتہ بھی ہے کیا کیا ہے تم لوگوں نے؟ اگر غلطی سے بھی زیادہ ڈوز ڈل جاتی تو کیا ہوتا؟ یمان کا غصہ اب مزید بڑھا تھا۔ بٹ شاید دیکھے دی تو نہیں نا، اور ہم نے تو بس بھائی کا کام آسان کیا ہے، پھر مزہ؟ وہ بول ہی رہی تھی جب یمان دھاڑا تھا، بس کرو اینجل، تم لوگوں کے مذاق ہی ختم نہیں ہوتے، دن بدن تمہاری شرارتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یمان کے کہنے پر وہ چپ کر گئی تھی جبکہ شایان اور لیزے کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے، جس پر نور نے شایان کی طرف دیکھا تو وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ اور پھر تم اپنے ساتھ ان دونوں کو بھی ملا لیتی ہو، اب میں تم دونوں کو اس کے ساتھ نہ دیکھوں۔ یمان کے کہنے پر اب کی بار اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، جس پر اس نے سامنے ہی ان دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اور تم اینجل، بس بہت ہو گیا، تمہارے ناولز بند ہیں آج سے، اور اب اگر تمہیں کوئی بھی الٹی حرکت کرتے دیکھ لیا نا تو دیکھنا۔ یمان کے کہنے پر آنسو اس کی آنکھوں سے باہر آئے تھے۔ تو بے وقوف لڑکی کچھ اور کر لیتی، مجھ سے بات کر لیتی۔ یمان کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بھائی ویسے آپ نے گڑیا کو ڈانٹا ہے، ساتھ تو یہ دونوں بھی تھے نا، وہ اکیلی نہیں تھی، اب کی بار شایان نے کہا تھا، جس پر وہ دونوں چپ کر نظریں جھکا گئے تھے۔ نہیں بھائی یہ نہیں تھے، میں نہیں کہا تھا، ویسے بھی سب میں ہی کرتی ہوں۔ وہ کہتی وہاں رکی نہیں تھی، اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی، جس پر اسے جاتے دیکھ یمان کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ رو رہی ہے، کیونکہ غصہ ہوتے ٹائم اس نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ چھوٹے خان، تمہیں بعد میں دیکھوں گا، یمان بھی کہتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ شرم کرو تم دونوں، نور روم میں چلو۔ شایان کہتا نور کا ہاتھ پکڑ اسے کمرے میں لے گیا تھا، جبکہ پیچھے موسیٰ لیزے پر نظر ڈالتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، جس پر وہ سر جھٹکتی کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ احان نے اسے کمرے کے دروازے پر اتار دیا تھا۔ وہ دروازہ بند کر اس کی طرف مڑا تو وہ دور ہوتی اسے دیکھ رہی تھی، وہ ڈولتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ارے پری، وہ اسے دیکھتے گرنے لگی تھی، لیکن احان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ اسے پکڑ لیا تھا۔ ہاں تو باہر کیا کہہ رہی تھی؟ میں کیا نہیں کرتا؟ احان اس کا چہرہ اوپر کرتے بولا تھا، جس پر وہ اس کے گلے میں اپنی باہوں کا ہاتھ ڈال گئی تھی۔ آپ پیار نہیں کرتے؟ وہ لڑکھڑاتے چہرے پر مسکراہٹ رکھے بولی تھی۔ اچھا، اور کیا نہیں کرتا؟ احان نے مسکراتے پھر پوچھا تھا۔ پری جان، نہیں کہتے۔ اور کس نہیں کرتے؟ اس کے کہنے پر وہ ہنسا تھا۔ ہا ہا ہا، اسے ہنستے دیکھ پری اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ ہنستے بھی ہو؟ اس کے کہنے پر احان نے اسے دیکھنے لگا تھا۔ پری جس کی بھی حرکت ہے چھوڑوں گا نہیں میں۔ وہ اس حالت میں احان کا سب آزما رہی تھی۔
مجھے نہیں چھوڑیں گے نا؟ پری نے اس کے سینے پر سر رکھتے کہا تھا۔ اوف پری جان، یہ خان تو پورا پاگل ہے تمہارے لیے۔ اس کی بات سن خان نے ہنس سے کہا تھا، آپ پاگل ہو؟ ارے یہ تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے۔ جب تک وہ نشے میں ہی بولی تھی اس کی بات سن خان نے اسے گھورا تھا۔ اچھا پری، میں تمہیں پیار نہیں کرتا تو کیا تم مجھے کرتی ہو؟ خان پھر اسی بات پر آیا تھا اور اسی کے سہارے کھڑی ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ اچھا، اور کس؟ جس پر وہ مسکراتے بولا تھا، ہاں۔ پری نے کہتے کچھ اوپر ہو اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے جس پر وہ آنکھیں بند کر گیا تھا، جبکہ اپنے ماتھے سے اپنے ہاتھ سے اسے سہارا دے رہا تھا تاکہ وہ گرے نہ۔ مجھے یہ پسند ہیں۔ پھر اس کی دونوں آنکھوں پر بوسہ دیتے بولی تھی، وہ کمرے میں کتنی ہی دیر روتی رہی تھی لیکن یمان نہیں آیا تھا۔ اسے نور اور موسیٰ پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ ان دونوں نے خود کو بچانے کے لیے اسے پھنسا دیا تھا، جبکہ یمان اس نے بھی اسی پر اتنا غصہ کیا تھا۔ شاہ آپ بہت برے ہو، اب دیکھنا آپ سے بات بھی نہیں کروں گی۔ مہک نے اپنی گود میں پڑا تکیہ سائڈ پر پھینکنے کے انداز میں رکھتے بولا تھا، ماما آپ رو رہی ہو؟ اور جب اذلان نے اندر آتے اسے روتے دیکھا تھا، آپ کب آئے اذلان؟ جس پر وہ اپنے آنسو صاف کرتی بولی تھی، آپ رو کیوں رہی ہو؟ اذلان نے بیڈ پر بیٹھ اس کے قریب ہوتے اس کی آنکھوں پر کس کرتے معصومیت سے پوچھا تھا، ماما کی جان ماما رو تو نہیں رہی تھی؟ جس پر مہک نے مسکراتے بولا تھا، نہیں آپ رو رہی تھی، کسی نے کچھ کہا ہے میری پرنسس کو؟ وہ اس کے ساتھ لگتا بولا تھا، جبکہ اس کی اتنی فکر پر وہ مسکرائی تھی۔ بابا نے ڈانٹا ہے آپ کو؟ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا تھا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ آپ آ لینے دیں آج انہیں، میں ڈانٹوں گا انہیں، وہ میری پرنسس کو ایسے کیسے ڈانٹ سکتے ہیں؟ اذلان کے کہنے پر وہ ہنسی تھی۔ اچھا آپ ان کو چھوڑو، چلو اپنا بیگ لے کر آؤ، ہوم ورک کرتے ہیں۔ مہک کے کہنے پر وہ اٹھ اپنا بیگ لے کر آیا تھا، جس پر وہ اس کا ہوم ورک کروانے لگی تھی۔ ماما، اذلان نے اپنا کام کرتے ہی اسے پکارا تھا۔ جی ماما کی جان، جس پر وہ بولی تھی۔ ہم گرینی ہاؤس کب جائیں گے؟ اس کے پوچھنے پر وہ سوچنے لگی تھی۔ بس کچھ دنوں تک چلیں گے، مہک نے سوچتے جواب دیا تھا، پھر میں ممانی کے ساتھ بھی کھیلوں گا۔ یس، مہک کی بات سن وہ ایکسائٹیڈ ہوتے بولا تھا، اچھا ابھی اپنا کام کرو پہلے۔ اسے ایکسائٹیڈ ہوتے دیکھ مہک نے مسکراتے کہا تھا، جس پر وہ اپنا کام کرنے لگا تھا جبکہ ساتھ ساتھ اس سے باتیں کر رہا تھا۔ ماما ہو گیا؟ اذلان نے کہتے کاپی بیگ میں ڈالی تھی۔ شاباش، اب بیگ رکھو جگہ پر۔ مہک نے اس کا بیگ بند کر اسے دیتے کہا تھا جب وہ بیگ لیے اسے اس کی جگہ پر رکھنے گیا تھا۔ ابھی وہ بیگ رکھ اس کے پاس ہی آیا تھا جب دروازے سے آتے یمان نے ان دونوں کا دھیان اپنی طرف کروایا تھا، جس پر مہک اسے دیکھ نظریں جھکا گئی تھی جبکہ اذلان اسے ہی گھور رہا تھا۔ کیا بے چوزے گھور کیوں رہا ہے؟ اس کو خود کو گھورتے دیکھ یمان نے پوچھا تھا۔ آپ نے میری پرنسس کو ڈانٹا ہے، جس پر وہ غصے سے بولا تھا، میری بیوی ہے یہ، میں اس سے پیار کروں یا ڈانٹوں؟ تجھے کیا؟ جس پر یمان نے مہک کی طرف دیکھتے کہا تھا، آپ کی وجہ سے میری پرنسس رو رہی تھی اور اذلان شاہ بھی ہرٹ ہوا ہے جب اس نے اپنی پرنسس کے آنسو دیکھے تھے۔ اذلان کے ایسے کہنے پر مہک کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، جس پر وہ اس کا بازو پکڑ اسے اپنے ساتھ لگا گئی تھی، جبکہ اس کی بات سن یمان بھی مسکرایا تھا۔ ماما کی جان ماما کے آنسو سے ہرٹ ہوتی ہے؟ مہک نے اس کے ماتھے پر کس کرتے پوچھا تھا۔ یس بہت زیادہ، مجھے اچھا نہیں لگا آپ رو رہی تھی، جس پر وہ معصومیت سے بولا تھا، میری جان اب ماما وعدہ کرتی ہیں اپنے شہزادے سے ماما اب نہیں روئیں گی کیونکہ ماما کا پرنس ہرٹ ہوتا ہے۔ مہک نے اسے اپنے ساتھ لگاتے کہا تھا جبکہ یمان کی یہیں بس تھی۔ ماما اپنے کنگ پر بھی کبھی نظریں کرم کر دیا کریں، جس پر وہ اس کے پاس آتے اس کے سامنے بیٹھتے بولا تھا، آپ نے کیوں ڈانٹا ماما کو؟ اذلان مہک کے سے الگ یمان کے سامنے آتا بولا تھا، یار چوزے تیری ماما بھی تو اتنی شرارتی کرتی ہیں، جس پر وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا تھا۔
جو بھی ہے بابا، یہ لاسٹ ٹائم تھا، اگر آپ نے دوبارہ میری پرنسس کو ہرٹ کیا نا تو اذلان شاہ آپ سے کبھی بات نہیں کرے گا۔ اسلام نے بالکل سیریس ہو کہا تھا، جبکہ اسے دیکھ یمان حیران ہوا تھا۔ وہ جو یمان سے بات کے بغیر رہتا نہیں تھا، آج مہک کے لیے اس سے بات نہ کرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ اچھا میرے باپ، اور کچھ؟ یمان نے ہار ماننے والے انداز میں بولا تھا۔ نہیں، جس پر وہ بس اتنا ہی بولا تھا۔ اچھا اب آپ جا کر باہر اسکاؤٹ کے ساتھ کھیلیں، بابا ماما کو منا لیں۔ یمان کے کہنے پر وہ بنا کچھ کہے باہر بھاگ گیا تھا، جبکہ وہ اب بھی نظریں چکائے ہی بیٹھی تھی۔ اینجل، یمان نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی تھی، جس پر وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتے بولا تھا۔ ادھر دیکھو، یمان نے پیار سے کہا تھا لیکن اس نے نہیں دیکھا۔ ادھر تو دیکھو یار، وہ کچھ ہی اونچی آواز میں بولا تھا لیکن وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ یار اینجل، غلطی تھی نا تمہاری، پھر اب ایسے کرنے کا فائدہ؟ وہ تنگ آ بولا تھا، جس پر اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ یمان، میری غلطی اتنی بھی نہیں تھی کہ آپ سب کے سامنے اتنے برے طریقے سے ڈانٹتے، وہ بھری آواز میں بولی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو دیکھ وہ تڑپا تھا۔ اینجل میری جان، اچھا رو تو نہیں نا؟ یمان نے اس کے آنسو صاف کرنا چاہے لیکن وہ اس کا ہاتھ پیچھے کر گئی تھی۔ بہت برے ہو آپ، بالکل بھی اچھے بھی نہیں ہو۔ میں اکیلی نہیں تھی، وہ دونوں بھی ساتھ تھے میرے، وہ اپنے آنسو صاف کرتے بولی تھی، جبکہ وہ سن رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا جب تک وہ اپنے دل کا غبار نکال نہیں دیتی تب تک وہ نہیں ماننے والی تھی۔ اور ساتھ ہی اسے غصے میں دیکھ اپنا فون سائڈ پر کیا تھا، جس کو وہ پہلے ہی سائلنٹ پر کر کے آیا تھا۔ مجھے نہ آپ سے بات کرنی ہی نہیں ہے اور نہ نور و چھوٹے خان سے۔ آپ نے بھی ان کی بات مانی، میری نہیں سنی، اور پھر مجھے دیکھنے بھی نہیں آئے۔ نہیں ہوں آپ میرے یان، وہ مجھے ایسے نہیں ڈانٹتے، آپ گندے والے شاہ ہو۔ اب میں کسی سے بھی بات نہیں کروں گی، وہ روتے بول رہی تھی، جبکہ یمان کو وہ اس وقت چھوٹی بچی لگی تھی جو ڈانٹ پڑنے کے بعد رو کر بتا رہی تھی۔ لیکن میری جان، پلان تو آپ کا تھا نا؟ یمان نے اسے پھر سے اپنے قریب کرتے بولا تھا۔ ہاں تو وہ دونوں بھی میرے ساتھ تھے، اب انہیں بھی ڈانٹتے، وہ پھر کہہ کر چہرہ گھما گئی تھی۔ اسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی لیکن وہ کنٹرول کر گیا تھا۔ اچھا سوری نا، اب نہیں ڈانٹوں گا اپنے بچے کو، یمان نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے پیار سے کہا تھا۔ مجھے بات نہیں کرنی آپ سے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اینجل میری جان پلیز نا، سوری، یمان نے پھر پیار سے کہا تھا۔ اگر اسے ٹائم کوئی اسے دیکھ لیتا تو غش کھا کر مر ہی جاتا۔ وہ یمان شاہ جو کبھی کسی کے سامنے اپنی غلطی نہیں مانتا، وہ اپنی اینجل کو سوری بول منا رہا تھا۔ نہیں کرنی تو نہیں کرنی نا، اور مجھے آپ کے ساتھ رہنا بھی نہیں، وہ اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی۔ جب اس کا مطلب سمجھ، یمان نے اسے بات کو درمیان میں ہی روک دیا تھا، جبکہ اس اچانک حملے کو نہیں ہوں اچھے آپ، اس نے کہتے اپنا سانس بحال کیا تھا۔ جی جان، اس معاملے میں تو میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، یمان نے کہتے اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا رکھا تھا، رب کیا تھا، جس پر وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ سوری، وہ ایک بار پھر بولا تھا۔ نہیں مانوں گی، جس پر وہ ضدی انداز میں بولی تھی۔ اچھا تو پھر یہ گجرے، ناول اور چاکلیٹس میں کسی اور کو دے دیتا ہوں۔ یمان نے اپنے سائڈ سے ایک پیکٹ اٹھاتے کہا تھا جو وہ آتے ہوئے لایا تھا۔ یہ آپ میرے لیے لے کر آئے ہو؟ جسے دیکھتے مہک نے فوراً پکڑ کھولتے پوچھا تھا، جس پر وہ مسکرا گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ ان چیزوں کی دیوانی ہے۔ جی میری جان، آپ کے لیے لایا ہوں، بٹ آپ تو ناراض ہونا تو یہ مجھے تو میں واپس کروا آتا ہوں۔ یمان نے اسے پکڑنا چاہا جب وہ پیچھے کر گئی تھی۔ نہیں ہوں ناراض، لیکن اب آپ نے پھر ڈانٹا تو دیکھیے گا، وہ کہتی چاکلیٹس کو دیکھنے لگی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا میری جان نہیں ڈانٹوں گا، یمان کہتا اسے دیکھنے لگا تھا، جو اب چاکلیٹس کے بعد کچرے سائڈ پر رکھتی بک کھول رہی تھی جو کہ پیپر میں کور تھی۔ یان، وہ بک کھولتی چیخی تھی، جس پر یمان نے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ اینجل، میرے کان پھاڑو گی کسی دن تم، یمان نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے ہی بولا تھا۔ سوری یان، یہ تو بندھن ہے، آپ کو پتہ ہے میں اس بک کو لینی تھی۔ تھینک یو، مہک نے بتاتے اسے حق کیا تھا، جس پر وہ بھی مسکرایا تھا کیونکہ اسے یاد تھا ایک بار مہک نے اسے اس ناول کا ذکر کیا تھا، اس لیے اب وہ یہی لے کر آیا تھا۔ شاہ، آپ کو پتہ ہے اس میں نا طاہم ملک ہے، جس کو اپنی ٹیچر سے پیار ہوتا ہے، حور سے، اور نہ وہ اسے اللہ سے رو رو کر مانگتا ہے۔ مہک کے بتانے پر وہ حیران ہو پوچھنے لگا تھا، جبکہ ایک اور ناول ہیرو کا سن کر اسے غصہ آیا تھا، لیکن اب یہ ناول وہ خود لے کر آیا تھا۔ یار اینجل، تم ایسے ہی ناول کیوں پڑھتی ہو جس میں ہیرو رو رو کر اپنی محبت حاصل کرتے ہیں؟ ایمان کے پوچھنے پر وہ مسکرائی تھی۔ شاہ، کیونکہ مجھے پسند ہے، پھر عشق رلاتا ضرور ہے، مہک کے کہنے پر وہ بولا تھا۔
یہ سب کتابی باتیں ہیں، ورنہ محبت تو ایسے بھی حاصل ہوتی ہے جیسے میں نے کی ہے، ایمان نے کہہ کر اسے آگے سے گجرے پکڑ اسے پہنائے دے جب اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا خیر چلو اب موسم اچھا ہوا، اسکاؤٹ کو واک پر لے کر چلتے ہیں، ایمان نے کہتے اس کا ہاتھ پکڑا اسے اٹھایا تھا، جس پر وہ بک اور چاکلیٹ سائڈ پر رکھتی اس کے ساتھ چل دی تھی۔ شایان کمرے میں آ چپ کر صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ نور اس کے پاس بیٹھی اسے کب سے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں بول رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ غصہ ہے، کیونکہ وہ جب بھی ناراض یا غصہ ہوتا تھا چپ کر جایا کرتا تھا۔ شایان آپ غصہ ہو؟ جواب نہ پا کر وہ پھر بولی تھی، نور تمہیں پتہ بھی ہے تم نے اور موسیٰ نے کیا کیا ہے؟ اب کی بار وہ اس کی طرف دیکھ بولا تھا، شایان ہم نے تو سچ سچ بولا تھا، ہمیں نہیں پتہ تھا بھائی اسے اتنے برے طریقے سے ڈانٹ دیں گے۔ وہ نظریں جھکائے بولی تھی، نور وہ دوست ہے تمہاری، تمہیں چاہیے تھا تم اس کا ساتھ دیتی، اگر ساتھ نہ بھی ہوتی پھر بھی کہہ دیتی کہ تم تھی۔ شایان اسے سمجھا رہا تھا، دیکھو جب میں نے بھائی سے کہا کہ تم اور موسیٰ بھی اس کے ساتھ ہے تو بھائی تم لوگوں کو کچھ کہتے، اس سے پہلے ہی وہ بول پڑی تھی، دوستوں کی خاطر تو انسان جان بھی دے دیتا ہے، اور تم لوگوں نے اسے ایک ڈانٹ نہیں سنی، تم لوگوں سے ایک ڈانٹ نہیں سنی گئی۔ شایان کے کہنے پر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ شایان ہمیں تھا بھائی اسے کچھ نہیں کہیں گے، بٹ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی تھی۔ تمہیں پتہ نور جب ہر انسان آپ کے خلاف ہو جاتا ہے نا، اس وقت ایک دوست ہی ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور انسان کچھ بھی کر لے لیکن کبھی بھی ایک اچھے دوست کو نہ کھوئے۔ شایان کے بتانے پر اس نے شایان کی طرف دیکھا تھا، شایان میں اس سے سوری کر لوں گی، ویسے بھی وہ مجھ سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہتی۔ شایان کے کہنے پر نور نے اس کے قریب ہو اس کے کندھے پر سر رکھتے کہا تھا، اچھا بات ہے ویسے نور، یہ خرافاتی آئیڈیاز آتے کہاں تم دونوں کے دماغ میں؟ شایان نے اس کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے پوچھا تھا، جس پر وہ سیدھی ہو بولی تھی، بس آ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہم نے یونی میں بھی سب کو تنگ کرتی تھی، وہ ہنستے ہنستے بتا رہی تھی، اور پتہ ایک بار نا 2-3 لڑکے تھے جو وہاں لڑکیوں کو تنگ کرتے تھے، ہم نے تو پہلے ان کی خوب پٹائی کی، پھر ان پر آئس کریم نوڈلز ڈال پوری یونی کا چکر لگوایا تھا، تب بہت مزہ آیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ کسی بھی لڑکی کو دیکھ نظریں جھکا لیتے تھے۔ نور ہنستے اپنے کارنامے بتا رہی تھی، جبکہ وہ سن حیران ہو رہا تھا۔ اللہ ہمت دے ہم دونوں بھائیوں کو۔ شایان کے کہنے پر نور نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ شایان اب تو بس سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے؟ نور نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ بٹ ابھی بھی زبیر کے پارٹنر کا پتہ نہیں چل رہا، شایان نے پریشانی سے کہا تھا۔ چل جائے گا شایان، آپ پریشان نہ ہو، اس کے کہنے پر مسکرایا تھا۔ اچھا خیر تمہیں پتہ ہے نور، میں نا سوچ رہا تھا یار، اگر ہم بچے تو تم پر چلے، اگر ہمارے بچے تم پر چلے گئے تو میں تو پاگل ہی ہو جاؤں گا، اس کے کہنے پر نور نے اسے گھورا تھا۔ شایان میں دعا کروں گی ہمارے دونوں بچوں مجھ پر ہی جائیں۔ نور کے کہنے پر وہ حیران ہو اسے دیکھنے لگا تھا۔ یار تم نے کب ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے 2 بچے ہوں گے؟ شایان نے حیران ہو پوچھا تھا۔ بس کر لیا، جس پر وہ مسکرا کر بولی تھی، یہ کیا بات ہوئی، بس تو یار میں نے تو پوری ٹیم بنانی ہے۔ شایان کے کہنے پر وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی تھی، جب وہ مسکراتے کچھ آگے ہو اس کے کھلے ہونٹوں پر چھوٹی سی جسارت کر پیچھے ہوا تھا، جس پر وہ اپنا منہ فوراً بند کر گئی تھی۔ نہیں ٹیم، آپ نہ مجھ سے یہ امید مت رکھیں، اس کے بوکھلا کر کہنے پر شایان کا کہکہ گونجا تھا۔ ہاں 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 اچھا گھبرا کیوں رہی ہو، میں مذاق کر رہا تھا، ان کے کہنے پر انہوں نے اسے گھورا تھا۔ ہاں لیکن اگر اللہ نے ہمیں پیاری سی پرنسس دی تو اس کا نام میں رکھوں گا، شایان کے کہنے پر وہ مسکرائی تھی۔ کیوں، آپ نے نام سوچا ہے، جس پر وہ پوچھ گئی تھی۔ ہاں نا، ہم اس کا نام مناہر شاہ رکھیں گے، شایان کے بتانے پر وہ مسکراتے بولی تھی۔ اور اگر اللہ نے بیٹا دے دیا پھر، اس کے کہنے پر وہ سوچنے لگا تھا۔ وہ تم رکھ لینا، جس پر اسے اجازت دینے والے انداز میں بولا تھا۔ اچھا تو پھر ہم اس کا نام زاویار شاہ رکھیں گے، جس پر وہ مسکراتے اسے بتا گئی تھی۔ ویسے ہم یہ ابھی کیوں سوچ رہے ہیں، انہوں نے سوچتے پوچھا تھا، جب شایان بولا تھا، کیونکہ میں اب عمل بھی کرنے لگا ہوں۔ سنشائن واپس آؤ، شایان کہتے ابھی آگے ہوا ہی تھا جب اس کا ارادہ سمجھ وہ صوفے سے اٹھ دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ سوری سائیکو شاہ، میرا بھی موڈ نہیں ہے، نور کہتی کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ جنگلی ٹیڈی تمہیں چھوڑوں گا نہیں، جبکہ وہ پیچھے غصے سے کہتا اٹھ اپنا لیپ ٹاپ لیے کام کرنے لگا تھا۔ ثانیہ کی طرف سے ملنے والی خبر نے سب کو خوش کیا تھا۔ ثانیہ تو اسے کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی، اور بی جان بھی اس کا بہت دھیان رکھ رہی تھی۔ ثانیہ نے سب ملازموں کو کہہ دیا تھا کہ اس کا خاص دھیان رکھیں، اور ارمان بھی اس کی وجہ سے جلدی گھر آ جاتا تھا، جبکہ رانیہ باقی سب کو تو نہیں لیکن ارمان کو خوب تنگ کرتی تھی، اور ابھی بھی وہ بیٹھی چاکلیٹ کھاتے اسی کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔
ارمان کہاں رہ گئے ہیں آپ؟ اس نے خود سے کہتے چاکلیٹ کا پیکٹ کھولا تھا، وہ نہ جانے یہ کتنا پیکٹ اور نہ جانے یہ کتنا پیکٹ تھا۔ دیکھا بیبی، آپ کے بابا ایسے ہی کرتے ہیں، ہمیشہ لیٹ ہوتے ہیں، انہیں آپ کی اور آپ کی ماما کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ چاکلیٹ کھاتے اپنا ایک ہاتھ پیٹ پر رکھ اپنے ہی دھیان میں باتیں کر رہی تھی، جبکہ ارمان جو کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا اسے مکان ایک دروازے پر ہی رک اس کی باتیں سن مسکرا رہا تھا۔ بٹ کوئی بات نہیں، ماما کو اپنے شہزادے کی فکر ہے نا، وہ کہتے چاکلیٹ کی بائٹ لینے ہی لگی تھی کہ ارمان نے اندر آتے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ چھینی تھی۔ خان یہ کیا حرکت ہے؟ اسے دیکھتے غصے سے بولی تھی، جو چاکلیٹ کو سائڈ پر رکھتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رانی آپ پھر الٹی سیدھی چیزیں کھا رہی ہیں، منع کیا تھا نا میں نے، اس کے منہ پھلانے پر وہ پیار سے بولا تھا۔ خان الٹی سیدھی تو نہیں ہے، دیکھیں چاکلیٹ ہے یہ تو، اسے معصومیت سے بتا رہی تھی۔ یہ بھی الٹی سیدھی ہی ہے، اور یہ دھیان رکھ رہی ہیں آپ بیبی کا؟ ارمان کے کہنے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ آپ نے ہماری باتیں سنی؟ آپ کو شرم نہیں؟ ہم ماں بیٹے کی باتیں سنتے وہ اس کی بات پر حیران ہو بولی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں آئی، اور یہ کیا بیٹا بیٹا لگا رکھی ہے آپ نے؟ یہ تو میری پیاری سی شہزادی ہے، ارمان نے کہتے اس کے پیٹ پر لب رکھے پیچھے ہوا تھا۔ خان وہ جو چاکلیٹ کے ریپر اٹھاتا بن میں ڈال رہا تھا، اس کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جی خان کی جان، ارمان اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتا بولا تھا۔ آپ کو بیٹیاں پسند ہیں؟ رانیہ کے پوچھنے پر وہ مسکرایا تھا۔ رانی وہ تو اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتی ہیں، کون پسند نہیں کرے گا؟ جس پر وہ مسکرا کر بولا تھا۔ لیکن خان ہمارے معاشرے میں تو لوگ بیٹے کے پیدا ہونے پر خوش ہوتے ہیں، وہ اس کی طرف دیکھتی اداسی سے بولی تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے، یا لوگ سمجھتے نہیں بیٹی ہو یا بیٹا دونوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پھر ہم کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے؟ اس کے کہنے پر وہ مسکرائی تھی۔ خان اگر ہماری بیٹی ہوئی تو آپ کس زیادہ پیار کریں گے، مجھے یا اسے؟ رانیہ کے پوچھنے پر وہ مسکرایا تھا۔ اپنی بیٹی کو، ارمان نے آنکھوں میں شرارت لیے کہا تھا، جس پر وہ اسے کچھ حیران اور غصے سے دیکھنے لگی تھی۔ خان مطلب آپ ہمیں بھول جائیں گے؟ وہ اسے دیکھتے حیرت سے بولی تھی، جس پر وہ اپنی ہنسی کنٹرول کر گیا تھا۔ ہاں ہو سکتا ہے، اب بابا کی جان جب بابا کے پاس ہوگی تو آپ کو کون یاد رکھے گا؟ اس کے کہنے پر رانیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ خان آپ سچ میں مجھے بھول جائیں گے؟ اپنے آنسو کنٹرول کرتی معصوم سا منہ بنا بولی تھی، جس پر ارمان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ تبھی اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر خان کی جان آپ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ ارمان نے کچھ آگے اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا تھا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوئی تھی۔ میری جان مذاق کر رہا تھا، میرے لیے تو میرے بچے بھی آپ کے بعد ہوں گے، ارمان نے کہتے اسے اپنے ساتھ گلے لگایا تھا۔ خان سچی نا؟ اس کے تصدیق کرنے پر وہ مسکرایا تھا۔ ہاں 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 جی میری جان۔ خان کیا کہہ رہے ہیں؟ ارمان اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے کیا کر رہے ہیں؟ ارمان اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے بولا تھا، جس پر وہ بولی تھی، چلیں بہت باتیں کرتی ہیں اب آپ، تھوڑی دیر آرام کریں گے، ارمان نے کہتے اسے بیڈ پر لٹایا تھا اور اس پر کمفرٹر ٹھیک کیا تھا۔ لیکن خان ہمارا دل نہیں کر رہا، جس پر وہ روحانی ہو بولی تھی۔ رانی ماما نے بتایا آپ آج سارا دن کیا کرتی رہی ہیں؟ وہ کہتا اپنا کوٹ اتار گیا تھا۔ لیکن خان لیکن نہیں، میں بس چینج کرا رہا ہوں، اس کے کہنے پر کچھ سختی سے کہتا واش روم گیا تھا، پھر کچھ دیر بعد باہر آیا تو ٹی شرٹ ٹراؤزر میں تھا۔ خان ایک بات کہوں؟ رانیہ نے اسے اپنے ساتھ بیٹھتے دیکھ بولا تھا۔ جی ایک عربی کہا گیا۔ خان بیبی کا نام میں رکھوں گی، رانیہ کے کہنے پر اسے دیکھتے پیار سے بولا تھا۔ جی بالکل آپ رکھ لینا، ویسے کچھ سوچا ہے؟ ارمان نے کہتے اس سے پوچھا تھا۔ جی ہاں، اگر ہماری بیٹی ہوئی تو الوینا خان، اور اگر بیٹا ہوا تو ازبر خان، رانیہ نے ایکسائٹڈ ہو بتایا تھا۔ کافی اچھے نام ہیں، تو بس پھر ڈن یہ رکھیں گے، جس پر وہ ہنستے بولا تھا۔ سچی؟ اس کے کہنے پر وہ پھر ہنسا تھا۔ اچھا چلیں اب آپ سو جائیں، مجھے کچھ کام ہے، میں وہ کر لوں۔ ارمان کے کہنے پر وہ لیٹ کے آنکھیں بند کر گئی تھی، جبکہ وہ مسکراتا اپنے کام میں مگن ہوا تھا۔ موسم اچھا ہونے کی وجہ سے وہ لوگ باہر آ گئے تھے، جہاں اذلان اسکاؤٹ کی رسی پکڑے آگے آگے چل رہا تھا، جبکہ یمان اور مہک ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ یان، جب مہک نے یمان کو پکارا تھا، جس پر وہ جو سامنے اذلان اور اسکاؤٹ کو دیکھ رہا تھا اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو پتہ میں نے ہمیشہ کہتی تھی مجھے کوئی شہزادہ نہیں چاہیے، کوئی ہیرو نہیں چاہیے، وہ اسے دیکھتے مسکراتے بتا رہی تھی۔ ساتھ ساتھ دونوں اذلان کو بھی دیکھ رہے تھے۔ مجھے تو ایک ولن چاہیے تھا، ایک ڈیول، جس کے کہنے پر یمان نے حیرت سے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ وہ کیوں؟ اس کے پوچھنے پر وہ مسکراتے بولی تھی،
یان ہیرو نے اپنی محبت دنیا کے لیے قربان کر دیتا ہے، اسے مان اور عزت تو دیتا ہے لیکن وقت آنے پر ساتھ نہیں دیتا۔ مگر جو ویلن ٹائپ ہیرو ہوتے ہیں وہ اپنی محبت کے لیے دنیا تباہ کر دیتے ہیں، انہیں عزت بھی دیتے ہیں، مان بھی دیتے ہیں، وقت آنے پر ساتھ بھی دیتے ہیں اور دنیا کے ہجوم میں ان کا ہاتھ تھامنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے مسکراتے بتایا تھا۔ پھر تو میں اپنی اینجل کے لیے ولن ہی ہوں اور رہوں گا، یمان مسکراتے بولا تھا، جس پر وہ اس کی مسکراہٹ میں گم ہو گئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی؟ اسے خود کو دیکھتے پا وہ بولا تھا۔ کچھ نہیں، آپ کو پتہ ہے شاید دنیا کا سب سے حسین منظر کون سا ہوتا ہے میرے لیے؟ مہک کے کہنے پر اسے دیکھتے سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ وہ جب آپ مسکراتے ہوئے اپنے یہ دونوں ڈمپل سکھاتے ہیں، اس وقت مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ان کے سوا دنیا میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے، بس سارا حسن یہیں ختم ہو گیا ہے۔ مہک کے بتانے پر وہ ہنسا تھا، اس وقت اس کی وہ دیوانی ہی لگی تھی۔ اور میری اینجل کو بس میرے ڈمپلز ہی پسند ہیں کیا؟ یمان نے اذلان کی طرف دیکھتے اس سے پوچھا تھا۔ وہ لوگ گھر سے کچھ دور پارک میں آ گئے تھے جہاں وہ دونوں بینچ پر بیٹھے تھے، جبکہ اذلان پارک میں اسکاؤٹ کو کھلا رہا تھا۔ نہیں، مجھے آپ کے بال، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہونٹ سب پسند ہیں۔ جب آپ ہنستے ہو اور ڈمپل دکھاتے ہو تو بہت پیارے لگتے ہو، لیکن جب میری کسی بھی الٹی حرکت پر اپنی آنکھیں چھوٹی کیے مجھے گھورتے ہو تو زیادہ پیارے لگتے ہو، اور جب آپ رف ہولیے میں ہوتے ہو تو اس سے زیادہ پیارے لگتے ہو، پھر جب آپ ویل ڈریس ہوتے ہو تو مال ہی لگتے ہو، اور پتہ جب آپ شرٹ لیس ہوتے ہو نا تو اف۔ وہ اپنے ہی دھیان میں بولی جا رہی تھی، لیکن آخری بات پر اس نے دانتوں تلے زبان دبا دی تھی، جس پر وہ کہکا لگا ہنسا تھا۔ اچھا جی، لیکن آپ کو تو شرم آ جاتی ہے، یمان کے کہنے پر وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ اب ایسے کرو گے تو میں یہیں پر کچھ کر گزروں گا، پھر نہ کہنا، یمان نے اس کی طرف جھکتے کہا تھا، جس پر مہک نے اسے گھوری ڈالی تھی، لیکن وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس کے فون پر کال آئی تھی، جسے دیکھ وہ کال اٹھاتا کچھ سائڈ پر گیا تھا۔ اذلان ادھر آؤ، اسے زیادہ دیکھ بہن نے کچھ سوچتے اذلان کو اپنے پاس بلوایا تھا۔ یس ماما۔ اس کے ساتھ اسکاؤٹ بھی آیا تھا۔ بابا کو تنگ کریں؟ مہک کے کہنے پر وہ بھی سر ہلا گیا تھا۔ اوکے، اسکاؤٹ کو چھوڑو، وہ کھیل لے گا۔ مہک کے کہنے پر اس اسکاؤٹ کی رسی چھوڑ اس کے پاس بیٹھ گیا تھا، جس پر وہ دونوں باتیں کرنے لگے تھے، لیکن پھر کچھ دیر بعد یمان کو آتے دیکھ اذلان اٹھ اس کی گود میں بیٹھ گیا تھا۔ آئی لو یو پرنسس، وہ اسے کہتے اسے کس کر گیا تھا۔ لو یو ٹو مائی پرنس، جس کے جواب پر وہ بھی اسے کس کرتے بولی تھی، جبکہ یمان جو انہیں ہی دیکھ رہا تھا اس کی اب بس ہوئی تھی۔ اسے کم منظور تھا اس کی اینجل کسی کے بھی ساتھ زیادہ فری ہو۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یمان نے آتے ہی اس کے ساتھ بیٹھتے بولا تھا۔ کیا؟ کچھ نہیں، جس پر دونوں انجان بنتے بولے تھے، جبکہ اذلان جسے مہک نے اپنی گود میں کیا تھا وہ مزید اس کے ساتھ لگا تھا۔ اینجل اسے اتارو، جا کر کھیلے گی، یمان نے اذلان کو گھورتے دیکھ بولا تھا۔ کیوں یمان، میرا بیٹا میرے پاس ہے، آپ کو کیا؟ مہک نے کہتے اذلان کے سر پر لب رکھے تھے۔ اینجل یار تو تم کیا اسے بار بار کس کر رہی ہو؟ وہ چڑھ کر بولا تھا۔ میری ماما ہے، مجھے ہی کس کریں گے نا، جس پر اب کی بار اذلان بولا تھا، جبکہ مہک تو بس اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی۔ ہاں ہاں تجھے ہی کرے گی، مجھے کرتے وقت تو اس کو شرم ہے، اس کی شرم ہی ختم نہیں ہوتی، جس پر وہ دونوں کو گھورتے بولا تھا، جبکہ اس کی بات سن دونوں وہ کانوں تک لال ہوئی تھی۔ یان، مہک نے غصے سے کہا تھا۔ کیا یان؟ سچ تو کہہ رہا ہوں، وہ منہ بسورتے بولا تھا۔